अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। हमने आज इंशाअल्लाह तीसरी फसल से आगाज़ करना है, हदीस नंबर 113 से। अन अबी दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पीछे तारुफ हम कर चुके हैं कि इनका नाम उवैमिर बिन मालिक अल अंसारी है। उवैमिर आइन के साथ, उवैमिर बिन मालिक अल अंसारी 32 में इनकी वफात हुई, 32 हिजरी को, रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरागा इला कुल्ली अब्दिन मिन खल्किही मिन खम्सिन मिन अजलिही व अमलिही व मज्जाइही व अथरिही व रिज़्क़िही। रवाहु अहमद। कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरागा, वो फारिग हो चुका है, यानी उसने ये ख़त्म कर दिया है चीज़ें लिखने के बाद। इला कुल्ली अब्दिन, हर बंदे की तरफ से, मिन खल्की ही, उसकी तख्लीक में से, मिन खमसिन, 5 चीज़ों से, यानी उसकी तख्लीक से मुताल्लिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला 5 चीज़ों से फारिग हो चुका है। यानी अल्लाह ताला ने 5 चीज़ें जो है वो लिख दी हैं पहले से ही, अज़ल से ही अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को जो है वो लिख दिया है पहले से ही। और वो कौन सी हैं? मिन अजाली ही, उसकी उम्र में से, व अमली ही, उसके अमल में से, व मज्जा ही व अथरी ही। मज्जा लेटने की जगह को कहते हैं, मुराद यहाँ उसका जो जाए करार और जाए सुकून है, उसकी जाए करार और उसकी जाए सुकून है। व अथरी ही से मुराद उसकी नक्लो हरकत, उसकी नक्लो हरकत, यानी उसका असर मुराद उसकी नक्लो हरकत है। तो साफ जाहिर है कि जब नक्लो हरकत करेगा तो उसके कदमों के निशानात लगेंगे, तो उसी को असर कहते हैं। तो उसके जाए करार और जाए सुकून को भी, और उसकी जो नक्लो हरकत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको भी लिख दिया है। और कभी असर जो है, इससे मुराद उम्र भी होता है। कभी असर से मुराद जो है वो उम्र भी होता है, जैसे पीछे भी एक हदीस जो है उसके अंदर ये लफ्ज गुजरा है, वरिस्की ही, और उसके रिज़्क़ से, वरिस्की ही और उसके रिज़्क़ से। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे में से, उसकी तख्लीक में से, ये 5 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला लिख चुका है, और ये लोहे महफूज के अंदर महफूज हो चुकी हैं। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है, और यही चीज़ें असल में तकदीर से मुताल्लिक हैं, और इस मुनासबत से इसको यहाँ जिक्र किया गया है। तो अमल से मुराद खैर व शर है, यानी वो अच्छा अमल करेगा या बुरा, ये भी अल्लाह ने लिख दिया है, और बाकी सारी चीज़ें भी। और यह तफसील से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के अंदर हम पीछे पढ़ आए हैं कि जब बच्चे की शक्ल सूरत पूरी बन जाती है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है, फ़युमरु बिअरबइन फी किताबति रिज़्क़िही व शक़ीही व सईदिही व अजलिही। उसके नेक बद होने का, उसकी ज़िंदगी और मौत वगैरह, ये सब चीज़ें लिख दी जाती हैं। हदीस जो है इसमें फरज बिन फदाला रावी है, फरज बिन फदाला रावी है, जो कि ज़ईफ़ है, लेकिन हदीस के मुताबात और शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर बाज़ उलमा ने हदीस को सही कहा है, और इस हदीस के अंदर भी तकदीर का बयान है। इसके बाद हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा मुबर्रातु मिनस्समा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, मन तकल्लम फी शैइन मिनल क़दरी, जिसने कलाम की किसी भी चीज़ में तकदीर से मुताल्लिक, जिसने कलाम की फी शैइन, किसी भी चीज़ में, यानी वो कलाम थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो कलाम थोड़ी हो या ज़्यादा हो, कम हो या ज़्यादा हो, उसका ताल्लुक अगर तकदीर से है, युसअलु अन्हु यौमल क़ियामा, तो उसके बारे में, उससे क़यामत को सवाल होगा। युसअलु, सवाल किया जाएगा, वो अन्हु, उस बारे में, यानी उस थोड़ी या ज़्यादा कलाम के बारे में, क़यामत को। वमन लम यतकल्लम फीही, और जो इस तकदीर के मसले में कलाम नहीं करता, लम युसल अन्हु, तो उससे सवाल नहीं किया जाएगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है, लेकिन इस हदीस की सनद जो है वो दईफ है, इस हदीस की सनद दईफ है। इसमें याहिया बिन उस्मान रावी है, जो कि तमाम मुहक्किकीन के नज़दीक ज़ईफ है, तमाम नुकाद और आइम्मा के नज़दीक दईफ है, लिहाजा हदीस की सनद जो है वो दईफ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो शख्स तकदीर में गुफ्तगू करता है, ऐसी गुफ्तगू के जिसकी इजाज़त नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने ये क्यों ऐसा किया, वो क्यों ऐसा किया, ये क्यों लिख दिया है, वो क्यों लिख दिया है, तो बतौर एक एतराज़ के अगर कोई तकदीर के मसले में कलाम करता है तो इसके बारे में सवाल होगा। बाकी सीखने सिखाने के बाब के अंदर अगर कोई तकदीर के मसले के अंदर कलाम करता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तकदीर की तारीफ और तकदीर की अक़साम और तकदीर के जो ज़रूरी मसाइल हैं जानना, तकदीर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये तो मतलूब है।
یہ تو مطلوب ہے اصل میں، صاف ظاہر ہے، لیکن یہاں مراد جو مضموم کلام ہے، یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اس کی صفات پہ کسی قسم کا اعتراض ہوتا ہو، یا اللہ کی ذات پر کسی قسم کا اعتراض بنتا ہو، تو ایسی کلام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ لیکن ہم نے کہا کہ حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد ابن دیلمی بیان کرتے ہیں۔ ابن دیلمی سے مراد یہاں جو ہے وہ فیروز ہیں، فیروز الدیلی، دیلی بھی کہتے ہیں، دیلمی بھی ان کو کہتے ہیں، اور ان کی کنیت ابو بشر ہے، ابو بشر المقدسی۔ ابو بشر المقدسی یہ فقہ ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں اتیت ابی ابن کعب، میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ابی بن کعب کی کنیت ابو المنذر ہے، ابو المنذر ابی ابن کعب الانصاری النجاری، سید القراء ان کا لقب ہے، سید القراء یعنی قراء کے سردار، بہت بڑے قاری تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے، اور حفاظ صحابہ کرام ان کا شمار ہوتا ہے، اور متعدد احادیث ان سے مروی ہیں، اور ان کی وفات 19 ہجری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقلت لہ، میں نے انہیں کہا، قد وقع فی نفسی، تحقیق واقع ہو گئی ہے میرے نفس میں، شیئن کوئی چیز، من القدری، تقدیر کے بارے میں، یعنی تقدیر کے مسئلے کے اندر میرے نفس میں کوئی اشکال ہے، میری ذات میں، میرے دل میں کوئی اشکال اور شک و شبہ ہے، فحدثنی، مجھے کوئی بیان کریں، یعنی کوئی بات بتائیں، کوئی حدیث بیان کریں، لعل اللہ، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یذھبہ، اس چیز کو لے جائے، من قلبی، میرے دل سے۔ تو میرے نفس میں تقدیر کے بارے میں کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ نہیں کہا کہ تقدیر کے خلاف یا تقدیر کو جھٹلانے والی ہے ایسی کوئی بات، بلکہ ادبن یہ لفظ بولا ہے کہ کوئی چیز تقدیر کے حوالے سے میرے نفس میں واقع ہو گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نکل جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں تقدیر کو جھٹلانے والوں میں شمار ہو جاؤں یا لکھا جاؤں۔ تو صحابہ کرام کی شدت تقوی اور یہ شدت ایمان اور آپ سمجھ لیں کہ شدت حرص کی دلیل ہے۔ تابعین بھی اسی طرح ہی تھے، صحابہ کرام بھی اسی طرح ہی تھے، تو یہ تابعی ہیں، صاف ظاہر ہے۔ تو چونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کے علم سے فیض کرنے والے تھے، فیض حاصل کرنے والے تھے، کسب کرنے والے تھے، تو ان کے اندر بھی وہ صفات موجود تھیں اتم درجے میں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے برتن صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کے علم کے برتن تابعین تھے، جن کے اندر صحابہ کرام نے اپنے علم کو لےلا۔ تو فحدثنی لعل اللہ ان یذھبہ، اذهب یذھب کا معنی کسی چیز کو لے جانا، شاید کہ اللہ تعالیٰ لے جائے اسے من قلبی، میرے دل سے۔ فقال، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، لو ان اللہ، اگر بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذب، عذاب دے، اہل سماواتی ہی، اپنے آسمان کے جو رہنے والے ہیں، یعنی آسمانوں کے رہنے والوں کو، اہل ارض ہی، اور اپنی زمین کے رہنے والوں کو، عذبہم، ان کو عذاب دے، وہو غیر ظالم، تو وہ پھر بھی ظالم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر سب کو، تم تو صرف یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیوں لکھ دیا سب کچھ، اور اس کے مطابق انسان عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ان کا حساب ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر ساری کائنات کے لوگوں کو، یعنی اہل آسمان اور اہل زمین کو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے، تو پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ چہ جائے کہ انسان اعتراض کرے کہ اللہ نے یہ کیوں لکھا ہے، یہ کیوں لکھا ہے، ایسے کیوں کیا ہے، ویسے کیوں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہے، لیکن بندے اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال کے بارے میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندے کا بذات خود خالق ہے، تو خالق سے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں بنایا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے کے بعد سوال کرتا ہے، جب امتحان میں انسان گزر جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے۔ تو لا یسأل عما یفعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا کہ جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ لوگ پوچھے جاتے ہیں، ان سے سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر تمام اہل آسمان، اہل زمین کو عذاب دے دے، تو وہ عذاب دینے کے ساتھ پھر بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، لہم، ان کو، یعنی وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، کانت رحمتہ خیرن، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے خیر ہوگی، لہم، ان کے لیے، من اعمالہم، ان کے اعمال سے، یعنی اس کی رحمت ان کے اعمال سے ایکسٹرا ہے، اضافی ہے، زیادہ ہے، کیونکہ اعمال انسان جتنے بھی کر لے وہ تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے،
اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، انسان تو ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ جائے کہ انسان کہے کہ میں شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو رحم و کرم اللہ کا ہو رہا ہے، جو جنت مل رہی ہے، جو انعامات ہیں، شاید یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو صرف سبب بناتا ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے، نہ ہی جنت جانے کی یہ قیمت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصول کی قیمت ہے یہ۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، یعنی لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان پر رحم کرے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان پہ رحم کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اس کے یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے نہیں، لوگوں کے اعمال اس کی قیمت نہیں بن سکتے، یہ مقصود ہے۔ اللہ کی رحمت کی قیمت کوئی چیز نہیں بن سکتی، یہ اسباب ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اور اگر آپ خرچ کر دیں احد پہاڑ کے برابر ذهبًا سونا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ما قبلہ اللہ منکا، اللہ تعالیٰ آپ سے ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدری، حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے۔ یعنی جب تک انسان تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہوتا تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے میں حقیقت میں اللہ کے علم پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے علم پر ایمان لانا در حقیقت اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے متعلق ہیں، وہ قدرت ہے، وہ مشیت ہے، وہ علم ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تقدیر سے متعلق ہے۔ لہٰذا تقدیر کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کی صفات کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کی صفات کو جھٹلانا در حقیقت اللہ کی ذات کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کی ذات کو جھٹلانے والا شخص جتنے بھی عمل کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سارے عمل جو انسان نیک کرتا ہے وہ بھی درست ہے، لیکن اگر عقیدہ انسان کا صحیح نہیں تو یہ اعمال انسان کے لیے بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ وَتَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ، اور اس وقت تک انسان سے یہ عمل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ انما أَصَابَكَ، کہ جو آپ کو پہنچنے والا ہے یا جو پہنچا ہے، لم یکن لیخطئک، وہ آپ سے خطا نہیں ہونے والا تھا، وہ آپ سے تجاوز نہیں کرنے والا تھا، یعنی جو آپ کو پہنچ چکا ہے وہ خیر میں سے ہو یا شر میں سے، جو چیز بھی آپ کو پہنچ گئی ہے، مصیبت ہے یا خوشحالی ہے، تنگی ہے یا خوشی ہے، غمی ہے، جو بھی ہے، نعمت ہے یا کوئی ابتلاء اور آزمائش ہے، تو یہ آپ سے تجاوز نہیں کرنے والی تھی، یہ آپ سے تجاوز نہیں کرنے والی تھی، یہ آپ کو ملنی تھی۔ وَتَعْلَمَ، اور تم جان لو کہ انما اصابہ کا جو آپ کو پہنچا ہے یعنی خیر یا شر میں سے، لم یکن لیخطئک، نہیں تھا کہ وہ آپ سے خطا ہوتا یعنی آپ سے تجاوز کرتا، وانما اخطأک، اور جو آپ سے تجاوز کر گیا یعنی آپ کو نہ مل سکا، وہ خیر میں سے ہو یا شر میں سے ہو، جس سے آپ بچ گئے ہیں یا آپ نہیں اسے پا سکے، لم یکن لیصیبک، وہ آپ کو ملنے والا نہیں تھا، یعنی آپ ان چیزوں پر پھر پریشان نہ ہوتے رہیں، کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، آپ اس پہ پشیمان نہ ہو، جو آپ کو مل گیا ہے وہ ملنے والا تھا۔ اگر خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، خیر ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر کوئی آزمائش تھی تو اس پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، اور اسی طرح جس سے آپ بچ گئے ہیں اور آپ کو نہیں وہ چیز مل سکی، خیر ہے تو آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر ایک خیر نہیں مل سکی تو بہت ساری خیر اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس موجود ہے، یعنی اگر ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھا ہے یا محروم کر دیا ہے تو اس کے مقابلے میں کئی نعمتیں اور بھی تو اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا۔ اگر انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے، ہمیشہ حسد کا شکار بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے جو کم نعمتیں رکھنے والا، کم احسانات اس پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اگر اس کو انسان دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور فل گرمی تھی، مئی جون کا مہینہ تھا، زمین تپ رہی تھی اور پاؤں کے اندر جوتے نہیں بیچاروں کے، فقر و فاقے کا عالم ہے، تو دیکھا کہ دنیا کے محلات ہیں، قصر ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، سواریاں بڑی عجیب و غریب قسم کی، اعلیٰ قسم کی سواریاں، گھوڑے فاخر قسم کے، تو دل کے اندر یہ شیطان نے خیال پیدا کیا کہ اے سعدی، دیکھ دنیا والے کتنی نعمتوں میں ہیں، آسائشوں میں ہیں، اور تجھے اللہ نے جوتا بھی نہیں دیا۔ ابھی دل کے اندر یہ خیال آیا ہے، تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک ایسا بندہ دیکھا کہ جو اپنی چھاتی کے بل زمین پر ایسے گھسٹ کر چل رہا ہے جیسے کوئی
چوپایا یا جیسے کوئی سوری جو ہے وہ سانپ وغیرہ یا کوئی چیز جو ہے وہ چلتی ہے رینگ کر، تو اس کی ٹانگیں ہی نہیں، اس بندے کی نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کی ٹانگیں ہیں، وہ اپنی چھاتی کے بل جو ہے وہ زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اگر اپنے بندے ساتھی کو جوتا نہیں دیا تو کم از کم چلنے کے لیے قدم اور ٹانگیں تو دی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان چلنے والی ٹانگوں اور قدموں سے بھی محروم ہے۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ شکر ادا کریں، کتنے لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر اور یہ بڑی بڑی چیزوں کی تمنا کرے اور اس پہ حسرت جو ہے وہ کرتا رہے اور بیٹھا رہے افسردہ ہو کر۔ انسان ہمت کرے، اعلیٰ اچھی چیز کے حصول کے لیے انسان جستجو کرے، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انسان اوپر والوں کو دیکھ کے افسردہ ہو کے بیٹھا رہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان پہ غور و فکر کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ہی زبان سے نکلے گا، کیونکہ بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے وہ ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمارے اوپر مسلسل اللہ کی طرف سے ان کا فیضان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اور اگر آپ اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر جائیں تو آپ جہنم میں داخل ہوں گے، آپ آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو تقدیر پر اور اسی طرح اس پر کہ جو بھی آپ کو مل گیا ہے وہ ملنے ہی والا تھا، کوئی آپ کو اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور جس سے آپ محروم ہو گئے وہ آپ محروم ہی ہونے والے تھے، کوئی آپ کو دے نہیں سکتا۔ اگر اس عقیدے کے علاوہ آپ کسی اور عقیدے پر مر گئے، یعنی کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے، کوئی اور بھی دینے لینے کا مالک ہے، تو پھر آپ آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ قال کہتے ہیں ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، ان کو میں نے آ کر یہی بات کی، انہوں نے بھی مجھے سیم حدیث بیان کی، گویا کہ یہ حدیث صحابی کا اپنا قول نہیں بلکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں قال ثم اتيت حذیفہ بن الیمان، پھر میں تیسرے صحابی کے پاس آیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے میں نے یہی شکوہ کیا، فقال مثل ذلك، تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ ثم اتيت زید بن ثابت، چوتھے صحابی کے پاس آیا، زید بن ثابت انصاری کے پاس جو کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی کی وحی کو لکھنے والے، ان کے پاس آیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث اسی طرح اللہ کے نبی سے مرفوع بیان کی، کیونکہ اس حدیث کے اندر تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، لیکن حضرت زید بن ثابت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام بعض دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حدیث کی نسبت نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی الفاظ کی کمی بیشی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہ ہو جائے، اصل یہ وجہ ہوتی تھی، جب تک ان کو مکمل یقین نہیں ہوتا تھا تب تک وہ نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کرتے تھے، اللہ کے کسی دوسرے صحابی کی طرف سے گواہی مل جاتی۔ تو یہاں تابعی نے یہ گواہی کو شامل کر کے بتا دیا کہ یہ حدیث مرفوع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اس حدیث کے اندر تقدیر پر ایمان لانے کے وجوب کا بیان ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، اور اللہ پہ مکمل طور پہ یقین اور توکل کرنا یہ بھی لازم اور واجب ہے۔ جس شخص کا عقیدہ اس کے منافی اور اس کے مخالف ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے اوپر ہونے والے انعامات دے کر حسرت سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے تو احتساب اور ثواب کی نیت رکھنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تو یقیناً انسان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا ہوگا اور شکر نکلے گا۔ اور حدیث جو ہے یہ اس حدیث کی سند وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نافع بیان کرتے ہیں، نافع مولا ابن عمر، نافع المدنی مولا ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں، آزاد کردہ، بیان کرتے ہیں ان رجلا، ایک آدمی، اتى ابن عمر، آیا عبداللہ بن عمر کے پاس، فقال، اس نے آ کر کہا، ان فلانا، بے شک فلاں شخص جو ہے، یعنی اس کا نام یہاں مخفی رکھا ہے، یا شاید ان کو علم نہیں، یقیناً عبداللہ بن عمر جانتے تھے لیکن راوی نے اس کا نام جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے کے لیے ذکر نہیں کیا۔ ان فلانا، بے شک فلان، یقرأ علیک السلام، وہ آپ پر سلام کہہ رہا، یعنی اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، انہ بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، انہ، اس شخص نے، قد احدث، اس نے دین کے اندر کوئی نیا قول ایجاد کیا ہے۔ قد احدث کا معنی اس نے دین اسلام کے اندر کوئی ایسی بدعت ایجاد کی ہے جو کہ جائز نہیں، اور وہ تقدیر کو جھٹلانا تھا، جیسا کہ دیگر حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، یعنی اس نے
تقدیر کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، یعنی تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ، اگر ایسے ہی ہے، فَإِن كَانَ پس اگر ہے، قَدْ أَحْدَثَ اس نے ایسی بات کی ہے، نئی دین اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی ہے قولی، فَلَا تُكْرِهُ تو اسے میرا سلام نہ کہنا، یا اسے میرے سلام کا جواب نہ دینا، یا اس کے سلام کا میری طرف سے جواب نہ دینا، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، یا میری طرف سے سلام نہ کہنا، یہ بھی مقصود ہے۔ فَلَا تُكْرِهُ تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا، منی میری طرف سے السلام سلام، کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ۔ اچھا، یہاں احدث یحدث کا معنی جو ہے وہ معنی کوئی نئی چیز دین اسلام کے اندر ایجاد کرنا، وہ قولی ہو یا فعلی ہو، اور وہ کمی ہو یا بیشی ہو، زیادتی ہو یا اضافہ ہو، وہ بھی بدعت۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اضافہ کرنا بدعت ہے، نہیں، کوئی کمی کرنا بھی بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز شریعت میں سے ہے لیکن نہیں ہے، یعنی اس کا ثابت ہونا اور کتاب و سنت میں موجود ہے لیکن وہ کہے کہ نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ صرف اضافہ کرنا بدعت نہیں ہے، کمی کرنا بھی بدعت ہے۔ اگر کوئی چیز کم کر دیتا ہے نبی کی سنت میں سے تو وہ بھی بدعت ہے اصل میں، تو اضافہ کرنا تو بلاولا بدعت ہوگا۔ لہذا چونکہ اس نے تقدیر پر جو سلف صالحین صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اس میں ایک ایسا قول ایجاد کیا کہ جو ثابت نہیں ہے، یہ اضافہ ہے، لہذا اس مناسبت سے اسے بدعتی کہا ہے اور ایجاد کرنے والا کہا ہے۔ فلا تقرئه منی السلام تو نہ تو اسے کہنا میری طرف سے سلام، فإنی سمعت رسول اللہ کیونکہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے، یکون فی امتی او فی هذه الامتی، میری امت میں ہوگا یا پھر اس امت میں ہوگا، یعنی آپ نے یہ لفظ بولا یا آپ نے یہ لفظ بولا، راوی کو شک ہے، خسف و مسخ او قذف، میری امت میں خسف ہوگا یعنی زمین میں دنسایا جانا، وہ مسخ اور اسی طرح جو ہے وہ شکل و صورت کو بدلا جانا، او قذف یا پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا۔ قذف کہتے ہیں آسمان سے پتھروں کا برسنا، قذف ویسے تو پھینکنے کو کہتے ہیں نا، حد قذف بھی جو کسی پر الزام پھینکتا ہے، تہمت لگاتا ہے تو اس پہ حد قذف لگائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح قذف کا معنی آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر کی تھی۔ او قذف یا پھر آسمان سے پتھروں کا برسنا فی اہل القدری، اہل قدر میں، یعنی تقدیر کو جھٹلانے والوں میں، تقدیر کو جھٹلانے والوں میں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور یہ ایک لمبی چوڑی اس میں کلام ہے کہ حسن صحیح غریب ان سے کیا مراد ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یا تو حدیث کی جو کئی سندیں ہیں، بعض اس کی اسانید صحیح ہیں، بعض اسانید حسن ہیں، اور اس میں بعض ایسی اسانید ہیں جو صرف ایک ہی طریق سے یا ایک ہی راوی سے مشہور ہے، باقی اسے روایت نہیں کرتے، تو اس مناسبت سے غریب ہے، یا اور بھی اس کی توجیحات علماء نے جو ہے۔ یا پھر علماء کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حسن صحیح، تو امام ترمذی جو ہے اس میں متردد ہے حکم لگانے میں کہ یہ حسن ہے یا صحیح ہے، یا پھر بعض علماء کے ہاں حسن ہے، بعض علماء کے ہاں صحیح ہے۔ تو یہ کئی ایک توجیحات جو ہیں امام ترمذی کی اصطلاح، جو کہ امام ترمذی اس میں زیادہ مشہور ہوئے اس اصطلاح کے اندر، تو اس وجہ سے علماء نے اس کے کئی ایک جوابات جو ہیں وہ ذکر کیے۔ اس حدیث کے اندر، حدیث کی صحت پہ ہم بات کر لیں تو حدیث حسن ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کیونکہ اس میں ابو صخر سعاد کے ساتھ، ابو صخر حمید بن زیاد، یہ صدوق درجے کا راوی ہے، لہذا حدیث جو ہے وہ حسن ہے۔ اس حدیث کے اندر سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے ایسی بات کی ہے یا ایسا اس کا عقیدہ ہے یا اس نے ایسا فتویٰ دیا ہے، تو جب تک آپ اس کے بارے میں تصدیق نہ کر لیں، آپ اس شخص کے بارے میں کوئی فتویٰ لاگو نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہ دیں۔ دیکھیں عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے کیا کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس نے دین اسلام کے اندر یعنی تقدیر کے مسئلے میں کوئی نیا قول ایجاد کیا ہے۔ فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ، اگر ایسے ہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں ذرا کس قدر صحابہ کرام محتاط تھے، لیکن ہم نے کبھی تصدیق کی ہے کہ کیا واقعی اس نے یہ بات کی ہے، یا واقعی اس کی یہ مراد ہے یا نہیں ہے اس کی مراد، یا فلاں شخص نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہم تو سیدھا بس جب کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بارے فلاں یہ کہہ رہا ہے تو بس پھر اس کی خیر نہیں، اس کی پھر خیر نہیں ہوتی۔ لیکن صحابی رسول نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر کسی دوسرے کے بارے میں آپ کو کوئی خبر ملتی ہے، وہ آپ کی ذات سے متعلق ہو یا پھر عقیدہ اور ایمان سے متعلق ہو، تو آپ جب تک اس کے بارے میں تصدیق نہ کر لیں آپ اس پر کوئی بات نہ کریں۔ فرمایا فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ،
اگر واقعی اس نے کوئی ایسی بدعت ایجاد کی ہے تو پھر اسے میرا سلام نہ کہنا، یعنی جا کے تصدیق کرنا، اگر واقعی ایسے ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر میرا اس سے تعلق ہے، اور ایک حدیث میں اس سے بری ہوں اگر واقعی اس نے ایسا کہا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا، مجھے اس کا اس وقت ابن راوندی غالباً یا اس طرح کا کوئی آدمی تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجوم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کی، اور ایک جو ہے وہ قصیدہ لکھا۔ تو حافظ امام ابن حزم ظاہری رحم اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر رد کرتے ہوئے ایک قصیدہ لکھا اس کے رد میں۔ تو امام ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ نے غالباً البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ نے اس ابن راوندی یا جو بھی وہ شخص تھا اس پر امام ابن حزم کا جواب لکھتے ہوئے، اس کا عقیدہ اور اس کا جو قصیدہ تھا وہ لکھتے ہوئے، ابن حزم کا رد لکھتے ہوئے، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ان مات علی ذالک، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو اگر اس عقیدے پر مرا ہے تو۔ آپ ذرا عبارتیں دیکھیں محدثین کی کس قدر محتاط ہوتی تھی۔ یعنی حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ نے بدایہ والنہایہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو گمراہ شخص تھا اور اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور قصیدہ لکھا، اس پر ابن حزم نے رحم اللہ تعالیٰ نے رد بھی لکھا۔ انہوں نے دونوں قصیدے نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں اس نبی علیہ السلام کی مذمت کرنے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، سب لوگوں کی لعنت ہو اگر اس عقیدے پر مرا ہے۔ اگر اس عقیدے، آپ دیکھیں ذرا، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کسی بندے کے خاتمے کا پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کیا ہوا ہے، ایمان پر ہوا ہے، اسے توبہ کر لی تھی نہیں کی تھی، جب تک ہمیں پتہ نہ ہو ہم کسی بندے کے اوپر تکفیر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بہت محتاط عبارتیں ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ ادب ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کو جھٹلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ڈر ہے اس بات کا کہ تقدیر کو جھٹلانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ زمین میں نہ دنسا دے، آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے، اور انسان کی شکل و صورت نہ بگڑ جائے۔ تو اس وجہ سے تقدیر پر ایمان لانا بہت اہم ہے، اور یہ حدیث ساری جو ہیں اس چیز کو واضح کر رہی ہیں۔ وعن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سالت خدیجہ النبی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ان ولدین، اپنے دو بچوں کے بارے میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنے سے پہلے عتیق بن عائد کے نکاح میں تھی، عتیق بن عائد کے نکاح میں تھیں، تو لیکن وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کے بعد سیدہ خدیجہ سے نکاح کر لیا، یعنی عتیق بن عائد کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا، اور ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو جو عتیق بن عائد تھے ان سے حضرت خدیجہ کے دو بچے فوت ہو گئے تھے، یعنی جب ان کے نکاح میں تھے، تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ وہ جو میرے دو بچے فوت ہوئے ہیں، بعض حدیث میں کہ میرا دل بڑا دکھتا ہے جب مجھے وہ یاد آ جاتی ہے نا، تو مجھے یعنی انتہائی شدید جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ جنت میں ہے، جہنم میں ہے، کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ تو اس بارے میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا ان ولدینی، دو بچوں کے بارے میں، ماتا لہا، جو اس کے بچے فوت ہو گئے تھے ان کے، فی الجاہلیہ، جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہما فی النار، وہ آگ میں ہیں، ہما فی النار، وہ آگ میں ہیں۔ قالا، تو فرماتے ہیں فلما رآ الکراہۃ فی وجہہ، جب اللہ کے نبی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر ناخوشی دیکھی، ناپسندیدگی دیکھی، یعنی تکلیف دیکھی، قالا، تو آپ نے فرمایا لو رأیتی مکانہما لبغضتہما، اگر آپ ان کے اعمال دیکھ لیتی، یہاں آپ نے معنی توجہ کے ساتھ سننا ہے، لو رأیتی مکانہما، اگر آپ ان کی جگہ دیکھ لیتی، یعنی ان کی حالت عمل کرنے کی، یعنی اگر وہ آپ کی زندگی میں وہ عمل کرتے ہیں نا جو اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اگر بالغ ہوتے اور بالغ ہونے کے بعد وہ عمل کرتے تو آپ بھی ان سے نفرت کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتا تھا نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا اگر ان کو موقع ملتا تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مناسبت سے ان کو آگ میں ڈالا۔ تو اگر آپ بھی ان کو دیکھ لیتی، ان کے یعنی دکھا دیا جائے آپ کو کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان سے نفرت کرنے لگ جاتی، لبغضتہما، تو آپ بھی ان کو ناپسند کرتی۔ قالت، تو سیدہ خدیجہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فولدی منکا فی الجنہ، تو میرا بچہ جو آپ سے ہے وہ جنت میں ہے، میرا بچہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو تھا، وہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، بعض نے کہا طاہر ہیں، بعض نے کہا قاسم ہیں،
بعض نے طیب کہا ہے، اور بھی کئی نام موجود ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی سیدہ خدیجہ سے ہوئے ہیں، وہ ایک ہے یا تین ہے یا دو ہیں، مختلف اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اور اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی القاسم ہے، ابو القاسم، ابو القاسم۔ تو بعض کہتے ہیں قاسم تھے، بعض کہتے ہیں طیب تھے، طاہر تھے، مختلف اقوال اس بارے میں موجود ہے، تو وہ مراد ہے ان کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان المؤمنین و اولادہم فی الجنہ، مومن اور ان کی اولادیں جنت میں ہوں گی، وان المشرکین و اولادہم فی النار، اور مشرکین اور ان کی اولادیں جہنم میں ہوں گی۔ ثم قرأ رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے پیچھے ان کی پیروی کی، ذریتہم ان کی اولاد نے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان ایمان کے ساتھ، یعنی حالت ایمان میں اگر ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں ان کی اولادوں کو بھی، یعنی ان کی اولادوں کو ہم جنت میں داخل کرتے ہیں۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا، لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس کے اندر یہ جو کلام ہے وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ، کہ مشرکین اور ان کی اولاد آگ میں ہے، یہ جملہ محل نظر ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ اس میں نکارت ہے، اس حدیث کے اس لفظ کے اندر جو ہے وہ نکارت ہے متن میں، ان المشرکین اولادہم فی النار، یہ منکر ہے متن، لہذا یہ حدیث، یہ واقعہ جو ہے حضرت عائشہ کا پوچھنا اللہ کے نبی سے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ اس میں محمد بن عثمان راوی ہے جو مجہول ہے، محمد بن عثمان راوی ہے جو مجہول ہے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان کے بچے تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن جو مشرکین ہیں ان کے بچوں کے بارے میں ہم نے کہا کہ توقف اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک طویل حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قالا فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو، مسح ظہرہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو پشت ہے اس پر ہاتھ پھیرا، تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فسقط عن ظہرہ، تو گرے ان کی پشت سے، کل نسمۃ، ہر زیرو، کل نسمۃ، ہر زیرو، ہوا خالقھا، جسے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے انقریب پیدا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب روحیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکالا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فسقط عن ظہرہ، تو گر گئے ان کی پشت سے، کل نسمۃ، ہر زیرو، ہوا وہ خالقھا، جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، من ذریتہ، آدم کی اولاد میں سے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی جس کسی نے بھی قیامت تک پیدا ہونا تھا وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اس ہاتھ پھیرنے سے وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہے وہ زمین پر گر گئے۔ وجعل بین عینی کل انسان منہم وبیسا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی آنکھ پر، ان کی آنکھ کے سامنے بنا دیا، وبیسن کا معنی چمک، من نور، نور کی ایک چمک اور روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو آنکھیں اس کے سامنے، یعنی ان کی پیشانی پر یا آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نور کی چمک جو ہے وہ روشنی پیدا کر دی۔ ثم عرضہم، یعنی ان کی پیشانیاں چمک رہی تھیں یا ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نور اور روشنی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیش کیا۔ ثم عرضہم، عرضہ کا معنی پیش کرنا، پھر اللہ نے ان کو پیش کیا علی آدم، آدم پر، فقالا، اور فرمایا، اے ربی، اے یعنی یا ربی، اے میرے رب، من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ آدم نے پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے رب یہ کون ہے؟ فقالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذریتک، یہ تمہاری اولاد ہے۔ فرآ رجلا منہم، تو آدم علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا ان کو تو ایک آدمی نظر آیا، منہم، ان میں سے، فاعجبہ، انہیں بڑا اچھا لگا آدم علیہ السلام کو، یعنی جب انہوں نے اپنی اولاد میں غور سے نظر دوڑائی تو ایک شخص نظر آیا، فاعجبہ، تو انہیں بڑا اچھا لگا، پسند آیا یا خوبصورت نظر آیا، فاعجبہ، تو پسند آ گئی ان کو، وبیس ما بین عینیہ، وہ روشنی اور چمک جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، یعنی اس شخص کی آنکھوں کے سامنے جو نور اور روشنی تھی وہ آدم علیہ السلام کو بڑی اچھی لگی، بلی لگی۔ قالا، تو فرمایا، ای ربی، اے ربی، اے یا ربی، اے میرے رب، من ہذا، یہ کون ہے؟ قالا، تو اللہ نے فرمایا، داؤد، یہ داؤد ہے۔ قالا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ربی، اے میرے رب، کم جعلتا عمرہ، کتنی اس کی عمر آپ نے بنائی ہے، مقرر کی ہے، یعنی لوح محفوظ میں کتنی عمر آپ نے لکھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سنہ، 60 سال۔ قالا، تو آدم علیہ السلام نے سفارش کر دی، فرمایا، رب زدہ، اے اللہ ان کو اضافہ کر دے، من عمری، میری عمر میں سے 40 سال لگا دے، اور یعنی اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو اور دے دو۔ قال رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فلما انقضى عمر آدم،
جب آدم کی عمر گزر گئی، الا 40، باقی 40 سال رہ گئے، جا وہ ملک الموت، تو موت کا فرشتہ آ گیا، فقال آدم، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اولم یبقى من عمری 40 سنہ، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ سوال ہے، سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے پتا تھا کہ ابھی 40 سال باقی ہیں؟ ہاں جی، یہ تو تقدیر ہے، آپ سب لوگ جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ جی جی سر. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جی سر. اتنی سکینت نازل ہو رہی ہے کہ سب کو نیند آ رہی ہے۔ نہیں سر، جو آپ سوچ رہے ہیں. جو آپ سوچ رہے ہیں یہ بات ہے. میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ہاں اچھا آپ سوچ رہے ہیں، میں نے کہا پتا نہیں جو میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں بتائیے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ سر حضرت آدم کی عمر تو 1000 سال تھی، تو انہوں نے اپنی جو عمر تھی کہ 60 سال، وہ نہیں، حضرت آپ سوال سمجھے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ ان کی عمر یعنی ان کی عمر میں ابھی 40 سال باقی ہیں؟ سر یہ نہیں سمجھ آ رہی. تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ لوہے جب اللہ نے عالم ارواح کے اندر ان کو اولادوں کو نکالا تھا تو اللہ نے ان کو کہا تھا نا کہ تمہاری عمر جو ہے وہ اتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہوگا اس وقت، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اس میں سے آپ 40 جو ہیں وہ ان کو دے دو، لیکن ان کو پہلا حصہ یاد رہ گیا، دوسرا حصہ بھول گئے، جو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی وہ بھول گئے، جی اپنی ایسا یاد ہوا. رہی لیکن داؤد علیہ السلام کو دینے والی بھول گئے وہ، یہ اصل مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو جا الملکو، تو فرشتہ آیا، اب ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کا کوئی نام نہیں، جتنی حدیث کے اندر بھی قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے تو ملک الموت کے نام سے آتا ہے، ان کا کوئی نام ذکر نہیں، لہذا اسرائیل کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، اسرائیل کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے کہ ان کا نام اسرائیل ہے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، فقال آدم، تو آدم نے کہا اولم یبقى من عمری 40 سنہ، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ قالا، تو فرشتے نے کہا اولم توتیھا ابنک داؤد، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دی تھی؟ فجحد آدم، آدم نے انکار کر دیا، فجحد آدم، تو آدم نے انکار کر دیا، فجحد ذریتہ، تو اس وجہ سے ان کی اولاد کے اندر بھی یہ صفت منتقل ہوگی اور اولاد بھی انکار کرنے والی بن گئی، یعنی اولاد بھی، اب صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی کئی، وہ جو عالم ارواح کے اندر اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا توحید کا، وحدانیت کا اور ساری چیزوں کا، اب دیکھ لیں بہت سارے لوگ اس کو بھول چکے ہیں، یہ اصل مقصود ہے، یہ مقصود ہے۔ تو جو اولاد کے اندر، آدم کی اولاد کے اندر جو انکار کرنا اور وہ بھول جانا اور یہ چیزیں ہیں، یہ اصل میں وراثتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء اور عرب کہتے ہیں کہ جو ولد ہوتا ہے نا، بچہ، وہ اپنے باپ کا رازداں ہوتا ہے، رازداں کا معنی وہ ساری صفات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، وہ ساری صفات یا بہت ساری اولاد کی طبیعتیں، ان میں اغلب صفات جو ہیں وہ والدین سے منتقل ہوتی ہیں، اولاد کی طبیعتوں میں، ان کی صفات میں اغلب چیزیں جو ہیں وہ والدین کی صفات میں سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا تو اولاد نے بھی انکار کرنا سیکھ لیا، اولاد کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ وَنَسِيَ آدَمُ، آدم بھول گئے، فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، درخت سے کھا لیا، فَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، لہذا اولاد بھی بھولنے والی بن گئی۔ وَخَطَأَ آدَمُ وَخَطَأَ ذُرِّيَّتُهُ، اور آدم نے غلطی کی اور ان کی اولاد بھی غلطی کرنے والی بن گئی، یعنی یہ چیزیں چونکہ اولاد اپنے والدین سے لیتی ہے تو جو اصل کے اندر ہوتا ہے وہ فرع کے اندر بھی، ضروری نہیں کہ ساری صفات ہو، ضروری نہیں کہ ساری صفات ہو، لیکن اغلب صفات جو موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی اصل انسان ہی ہے، یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس حدیث سے رد ہوتا ہے اس کا، اور ہم تو ویسے علمی طور پہ بھی اس کا رد کرتے ہیں، ہم تو علمی طور پہ بھی اس کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ واضح طور پر اس کا جو ہے وہ رد ہے اور جواب ہے، ہم تو اس کا علمی طور پہ بھی رد کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ الہاد کے اندر، قسم کے اندر پڑھیں گے تو اصل انسان کی انسان ہی تھا اور وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ انسان کہہ کے نہیں ہماری اصل پہلے نعوذ باللہ بندر تھی، یا بھائی ان کی ہوگی جو کہتے ہیں ہماری تو نہیں ہے، ان کی ہوگی، اصل ہماری تو نہیں ہے، ہم تو انسان ہی تھے اور انسان ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ گوبھی کا پھول 100 سال پہلے کیا ہوگا، 1000 سال پہلے وہ گوبھی کا پھول ہی تھا، لہذا یہ کہنا کہ جو حیوانات ہیں وہ ماحول کے مطابق اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو مناسب بنانے کے لیے، اور ان میں ارتقاء ہوتا ہے، ارتقاء صغیر ہوتا ہے، کبیر، لیکن یہ نہیں بتا سکے ان کے اندر مادہ یہ تو مٹیریل تھا نا، تو مٹیریل کے اندر حیات کا آغاز کیسے ہوا، یہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جو ایک ایسے شخص کے دماغ سے نکلی ہے کہ جو پتہ نہیں اپنے آپ سے بیچارہ جو ہے وہ
تو کیا کہتے ہیں کہ چلے خیر. اچھا، تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ہی یہ چیزیں ساری جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مطابق لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. اچھا، رہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا انکار کرنا، تو وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا وہ عالم ارواح میں تھا، اور عالم ارواح کے اندر انسان کو وہ چیزیں بعض دفعہ یاد نہیں رہ جاتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو عالم ارواح میں، اگلی حدیث میں آ رہا ہے، ہم نے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے میں الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے. تو لیکن آج کتنے انسان اس کو بھول چکے ہیں. عالم ارواح کے اندر سب وعدہ کر کے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وعدے کی تذکیر کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے بکثرت رسول اور انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی ہیں. حالانکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدہ لینے کے بعد رسول اور انبیاء نہ بھی بھیجتا، پھر بھی حجت ہمارے اوپر پوری ہو چکی تھی. لیکن اللہ کا خاص فضل و کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ہمارے عالم ارواح میں اقرار اور وعدہ کرنے کے اور دنیا میں آ کر پھر جانے کے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، اللہ نے کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے. اور ساتھ اللہ نے یہ اپنے خاص فضل و کرم سے فرمایا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم ان کے اندر رسول نہ بھیج دیں، یعنی اتمام حجت کے لیے. ٹھیک ہے. باقی یہ چیزیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے درخت سے کھا لیا، لہٰذا ان کی اولاد بھی بھولنے والی بن گئی. یہ اس وجہ سے ہے کہ اولاد کے اندر اپنے ماں باپ سے کئی چیزیں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وخطا وخطات، اور کبھی یہ خطیہ یخطا بھی آتا ہے، جیسے سمع یسمع. اگر خطیہ یخطا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی فعل کرنا، جان بوجھ کر کوئی فعل کرنا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ قصدن کسی گناہ کا ارتکاب کرنا. اور اگر ہو خطا یخطا تو پھر معنی ہوتا ہے یعنی بھول کر، یا پھر جو ہے وہ اجتہادن، یا پھر کسی اور وجہ سے جو ہے انسان کا غلطی میں واقع ہو جانا. تو یہ اس میں فرق ہے، خطا یخطا اور خطیہ یخطا. خطیہ یخطا کے اندر قصد اور ارادہ ہوتا ہے، انسان قصدن وہ گناہ کرتا ہے. لیکن خطا یخطا تو پھر غلطی سے انسان سے کوئی اگر گناہ ہو جاتا ہے جس میں انسان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، یعنی ارادے کا معنی یہ کہ قصدن وہ ایسا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ غلطی سے بھول کر اس سے ہو جاتا ہے، تو یہ اصل مقصود ہے. تو یہ حدیث جو ہے حدیث یہ صحیح ہے، جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، حدیث کی سند صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.